ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं? मेरी लाइन खत्म हुई सर, आपका स्टार्ट हुआ। हाँ, मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आज। ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी एक हॉस्टल की। और हॉस्टल लाहौर का एक हॉस्टल है और वहाँ एक रूम हुआ करता था 3rd फ्लोर पर 313 नंबर के नाम से। ये उस हॉस्टल का मैं नाम नहीं लूँगा। जो लाहौर के स्टूडेंट्स जो लाहौर आते हैं बाहर से कहीं पढ़ने के लिए, वो अगर उस हॉस्टल में रुके हैं या उस हॉस्टल का पता है तो वो ज़रूर मेंशन करेंगे अपने कमेंट्स में। नाम मैं नहीं ले सकता हॉस्टल का। तो हुआ ये कि जी उस हॉस्टल में एक दफ़ा एक लड़के ने सुसाइड कर ली। सुसाइड का रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक स्टोरी पहले भी आपको बताई थी कि जिस हॉस्टल में मैं रहता था जामशोरों में, वहाँ पर भी एक नॉन मुस्लिम लड़के ने सुसाइड की थी, खुद को आग लगा दी थी। तो वो तो किस्सा एक अलग था, लेकिन जिस हॉस्टल के रूम में जिसका नंबर ही 313, मतलब एक सुनने में ये एक अजीब सा नंबर है, तो वहाँ पर उसने पंखे में अपने आप को रस्सी डाल के और लटका के अपने आप को मार दिया। खैर उस रूम के लिए ये मशहूर था कि जी उस विंग में लोग अगर आसपास से भी उस रूम के गुजरते थे, चाहे दिन हो या रात हो, तो अंदर से उनको चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी। या तो फिर ऐसा लगता था कि जैसे अंदर से कोई दरवाजे को स्क्रैच कर रहा है, या ऐसा फील होता था कि कोई ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को बजा रहा है। किताबों के गिरने की आवाज़ें आती थी। इस तरह से बहुत सारे हादसे, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ के हॉस्टलर्स होते थे उनके सामने होते थे। कभी कोई चलता हुआ उस विंग के बाहर उनको नज़र आ जाता था। अच्छा, चेहरा उसका वो नहीं होता था जो उस लड़के का होता था जो जिसने सुसाइड कर ली, लेकिन अक्सर लड़कों का ये कहना होता था कि जी हमने इस विंग में एक लड़के को चलते हुए देखा है जिसकी बॉडी बिल्कुल उसी की जैसी है जो वो सुसाइड की थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल कुचला हुआ है। उसका चेहरा जैसे किसी ने ख़राब कर दिया है। तो जब उसने सुसाइड भी की थी तो उस वक्त भी कहते हैं कि उसका चेहरा कोई प्रॉपर ठीक पोजीशन में नहीं था, कंडीशन में नहीं था। उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसको किसी ने टॉर्चर करके मारा हो या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दरवाज़ा जब उसने सुसाइड की थी तो अंदर से बंद था, दरवाज़ा तोड़ के उससे निकाला गया था। तो जब अंदर से दरवाज़ा बंद था तो और कोई तो जगह थी नहीं। खिड़की होती है, उस पर पतली ग्रिड्स लगी हुई होती है। तो वो एक प्योरली सुसाइड का केस था, लेकिन वो प्योरली सुसाइड का केस क्यों था, किस वजह से था, वो एक मिस्ट्री ही रही है। तो हॉस्टल फुल हो चुकी थी। स्टोरी की तरफ आते हैं कि हॉस्टल फुल हो चुकी थी और अकोमोडेशन थी नहीं मज़ीद लड़कों के लिए। तो एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है, उसका नाम था मुदस्सर। मुदस्सर की जो है वो उस हॉस्टल में एंट्री होती है, वार्डन से बात करता है। हॉस्टल का वार्डन उसे कहता है कि अभी हमारे पास वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो है वो 1-2 दिन के बाद हम कोई जगह निकालते हैं, कोई जाता है तो फिर आपको हम बताएंगे। वो मुदस्सर ज़िद करता है, कहता है नहीं जी, मुझे तो अब मैं इतना दूर से आया हूँ और अब मैं वापस जाऊँगा, मैं लाहौर में कहाँ रुकूँगा, किसके पास जाऊँगा, तो आप मुझे मेहरबानी करके कहीं ना कहीं आप मुझे कमरा दे दें 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, ताकि मैं अपनी चीज़ें सेट कर लूँ। जब वैकेंसी होगी तो मैं फिर आप मुझे किसी के साथ एडजस्ट कर लें। कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। खैर होता क्या है जनाब, करते करते वार्डन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, हम जो है एक कमरा है हमारे पास 3rd विंग पर, लेकिन उस कमरे के साथ ये मसला है। वार्डन उसे क्लियर बात बताता है कि जी वो कमरा ऐसे पुरस्रार है, ऐसे हॉन्टेड है, और उस कमरे में जो है एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसकी वहाँ पे रूह घूमती है, चीज़ें होती हैं। तो ये कहता है यार मुझे इन चीज़ों पे यकीन नहीं है, मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए। ये जिन भूत आत्माएं, ये रूहें, ये सब मैं देख लूँगा, अभी जो मेरा मसला है वो हल करो। कहता है अच्छा ठीक है।
وہ اس بندے کو, مدثر کو لے کے جاتا ہے, کہتا ہے یہ کمرہ ہے, کمرہ دکھاتا ہے, اس کی صفائی وفائی کرواتے ہیں. کمرے میں جالے, مٹی, گرد پوری اس طرح سے, جیسے کمرے کے اندر داخل ہوتے تو دیواروں پہ کوئلے کی طرح سے ایسے اسکریچز کی طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے, کہیں کوئی مارکس لگے ہوئے ہیں. کمرے کے وائبز ہی کچھ اس طرح کے تھے کہ اگر ایک عام انسان بھی اس کمرے کو دیکھتا تو اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی, اس کو اسی وقت خوف آنا شروع ہو جاتا اور وہ واپس الٹے پاؤں اس کمرے سے بھاگتا. لیکن مدثر چونکہ ایک بڑا اسٹرانگ اور بڑا بریو قسم کا لڑکا تھا, اسے ان چیزوں پر اول تو یقین نہیں تھا. اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, اور ہاسٹل کو جیسے اور لوگ کمرہ ایک اسپیئر کرنے کے لیے رکھتے ہیں, تو یہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے, اسپیئر کرنے کے لیے کمرہ رکھا گیا ہو. جیسے ہم نے ہاسٹل میں اسپیئر میں کمرے رکھے ہوتے تھے, اس میں ٹی وی وی یہ سب ایک قسم کی ہم نے ایک اڈا بنایا ہوا ہوتا تھا, تو اس سینس میں ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہوا. خیر وارڈن سویپرز کو بلاتا ہے, اس لڑکے کو مدثر کو بولتا ہے بھائی اپنا کمرہ ہے, ہم اس کمرے میں نہیں جائیں گے, آپ صفائی کرو. سویپر جاتا ہے تو اس کے ساتھ مل کے صفائی کروا لو. وہ لڑکا کمرے کی اچھے سے مدثر صفائی وفائی کروا کے, چیزیں ویزیں کر کے, ادھر ادھر ساری چیزیں کر کے ہر چیز صاف کرتا ہے, ٹیبل صاف کرتا ہے, الماریاں صاف کرتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا کمرے میں, کمرہ بالکل خالی ہوتا ہے. اس میں یوں سمجھ لو کہ اگر آپ پورا کمرہ بھر دو نا تو بھی اس میں اتنی اسپیس خالی رہے کہ وہ اتنا زیادہ خالی چیز اس کا فیل ہوتا ہے کہ کمرہ خالی ہے. خیر اپنے سامان وامان الماری میں سیٹ کرتا ہے. جب یہ اس الماری میں سامان سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک عجیب چیز ہوتی ہے. یہ جس طرح سے اپنے کپڑے فولڈ کر کے اس الماری میں رکھتا جاتا ہے, دوسرے کپڑے اٹھانے کے لیے رکھتا ہے تو وہ جو پہلے کپڑے وہ فولڈ ہوئے ہوئے رکھتا ہے وہ انفولڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, کھل جاتی ہے ان کی. تو اس کو لگتا ہے یار شاید اس کا جو تاک ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہے, یا کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس سے یہ ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ اس کی فولڈنگ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, کپڑے واپس نکال کے باہر رکھ دیتا ہے. اب اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جس کمرے میں رہنے آیا ہے وہ کمرہ کوئی نارمل عام کمرہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک بہت بڑی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں. خیر یہ جیسے تیسے کر کے اپنے کپڑے ادھر پھینک دیتا ہے, رکھ دیتا ہے, اور بک شیلف میں اپنی کتابیں لگا دیتا ہے, اور رات کو یہ سو جاتا ہے. وہ رات اس کی تھوڑی سی عجیب اس سینس میں گزرتی ہے کہ اس کو باہر ونگ میں کسی کے چلنے کی کنٹینیو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہے گا وارڈن ہوتا ہے, شاید وارڈن ہوگا جو لڑکوں کو دیکھتا ہے کہ کوئی مطلب کوئی جاگ نہیں رہا, کوئی نشہ پتہ نہیں کر رہا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر وہ بولا یہ وارڈن ہوگا. اچھا یہ جب نیچے بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نظر کھڑکی کے پڑتی ہے, کھڑکی اس نے بند کی ہوئی ہوتی ہے, باہر جالی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو شیشے کی کھڑکی ہوتی ہے. تو دیکھتا ہے سایہ کوئی گزرا ہے کسی انسان کا, لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا, مطلب سر نظر نہیں آ رہا, ایسے ہی کوئی چیز گزر گئی. یہ اس وقت بھی اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتا, کہتا ہے یار چلو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. خیر یہ سو جاتا ہے, کلمے ولمے پڑھ کے, آیتیں وغیرہ پڑھ کے, اور اس طرح سے یہ سو جاتا ہے. اس کو چھوٹی چھوٹی آوازیں آنے لگتی ہیں, کبھی دروازہ بج رہا ہے, کبھی کلوزٹ بج رہا ہے, کبھی کچھ اور ہو رہا ہے. یہ اگنور کرتا ہے. صبح ہوتی ہے, یہ نارملی باہر کمرے سے نکلتا ہے تو وارڈن بھی پریشان ہوتا ہے, لڑکے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ رات اس نے اس کمرے میں گزار لی, یہ تو بڑا مشہور کمرہ ہے اس ایریا کا, ہاسٹل کا, یہ تو بہت خطرناک کمرہ ہے. اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ہوا, یہ کہتا کچھ بھی نہیں, کیا ہونا. حالانکہ اس کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں یہ بالکل نارمل لیتا ہے. اس کے بالکل بھی مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہیں سے بھی کہ یہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. خیر یہ بات ختم ہو جاتی ہے, دوسری رات شروع ہوتی ہے. یہ اپنی اسٹڈیز کے لیے واپس آ کے بیٹھتا ہے کمرے میں, پڑھا کے یہ ساری اپنی بکس شیلف میں رکھ کے اور لیٹنے چلا جاتا ہے. لیٹنے چلا جاتا ہے تو ایک زیرو کا بلب جل رہا ہوتا ہے جس کی لائٹ گرین ہوتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے کیا دیکھتا ہے کہ وہ گرین لائٹ ریڈ لائٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جیسے کہ بلب کے اندر ہی کوئی خون جمع ہو رہا ہو.
یہ بوکھلاہٹ میں اٹھتے لائٹ آن کرتا ہے تو لائٹ گرین ہی ہوتی ہے. یہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے میرے دماغ کا فطور ہے اور لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں اب میرے دماغ میں یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں, یہ فضول ہے. یہ کیا کرتا ہے, چھوٹی لائٹ بند کر دیتا ہے, وہ بڑی لائٹ آن کر کے لیٹ جاتا ہے. اچھا, یہ لیٹ کے جب اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے تو پنکھا جو ہے اس کے اوپر جو چل رہا ہوتا ہے وہ نارمل گھومنے کے ساتھ جیسے اس میں کوئی بھاری چیز لٹکی ہوئی ہو اور وہ جھولنے لگتا ہے پنکھا. اب جب یہ دیکھتا ہے پنکھا جھولنے لگ گیا ہے تو اب اس کو تھوڑی سی پریشانی فیل ہوتی ہے کہ یار یہ کیا معاملہ, یہ پنکھا جھول رہا ہے اس طرح سے. یہ اٹھتا ہے, پنکھے کو بند کرتا ہے کہ یار کہیں میرے اوپر گر ہی نہ جائے. یہ اٹھ کے پنکھے کو بند کرتا ہے, بند کرنے کے باوجود بھی پنکھا جو ہے وہ یوں اس طرح سے جھول رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی بھاری چیز لٹک گئی ہو. اب اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ تو بڑا خطرناک کوئی سین ہے. اب یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو پیچھے سے ایک دھکا پڑتا ہے. یہ دھکا پڑتا ہے, یہ جا کے سامنے ٹیبل کے ساتھ لگتا ہے جو اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے. اسٹڈی ٹیبل پر ایک کوئی بہت پرانی کتاب پڑی ہوئی ہوتی ہے جو کہ اس نے اس کمرے میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی, نہ ہی اس کی بکس میں وہ کتاب ہوتی ہے. اس کتاب کو کھول کے یہ دیکھتا ہے تو اس کتاب میں عجیب و غریب زبانوں سے کچھ لکھا ہوتا ہے. یہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی زبان ہے, یہ کتاب کہاں سے آئی, کیا ہوا. اس کے پیچھے نا اس کے کان میں ایک آواز آتی ہے, مدثر ہمارے ساتھ چلو. اب یہ چونک جاتا ہے, یہ پلٹ کے دیکھتا ہے اس طرف تو کوئی نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک دھکا پڑتا ہے. اب جب دھکا پڑتا ہے تو بیڈ پر گرتا ہے. بیڈ پر جیسے ہی گرتا ہے تو اس کے سامنے ایک سیاہ سایہ آتا ہے جو پورے کمرے میں پھیلا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ کرتے کرتے اس کمرے میں جبکہ لائٹ جل رہی ہوتی ہے ایک گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے, اور وہیں پر ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ جاتا ہے. صبح ہوتی ہے, لوگ لڑکے نارملی نکل رہے ہوتے ہیں ہاسٹل سے اپنے کمروں سے. اس کا کمرہ بند ہی ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو نکل آتا ہے ٹائم پر, تو یہ کہاں ہے. دروازہ بجاتے ہیں, کوئی اندر سے دروازہ نہیں کھولتا. دروازہ توڑتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مدثر جو ہے وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے. سانسیں چل رہی ہیں اس کی, ہاتھ پاؤں اس نے چھوڑے ہوئے, لیکن اس کی آنکھیں پنکھے میں اور پھٹی ہیں, کھلی ہوئی ہیں, ایسے کہ وحشت میں یہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے, سکتے میں آیا ہوا ہے یا کوما میں چلا گیا. اور اس کے منہ سے یہی بات نکل رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے لینے آیا ہے, یہ مجھے لینے آیا ہے. وہ لوگ لڑکے سارے پریشان ہو جاتے ہیں, اس کو لے کے ہاسپٹل بھاگتے ہیں, اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, علاج کرتے ہیں, صدمے میں ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا ریکور کرتا ہے. پھر یہ قصہ بتاتا ہے کہ اس کمرے میں میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے 313 کو بند کر دیتا ہے. لیکن جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. مدثر جو ہوتا ہے وہ فلی پوزیس ہو چکا ہوتا ہے اس سائے سے. اب جو بھی لڑکا مدثر کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ اپنے کمرے میں روز رات کو سکتے میں پایا جاتا ہے, اور اس کے منہ سے بھی یہی بات نکلتی ہے کہ وہ مجھے لینے آیا ہے. کرتے کرتے بات پورے ہاسٹل میں پھیل جاتی ہے. انتظامیہ کو پتہ چلتی ہے, انتظامیہ مدثر کو وہاں سے نکال دیتی ہے. مدثر خود پریشان ہوتا ہے, ایک عامل کے پاس جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. پھر اس کے اوپر پڑھائیاں شڑائیاں ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تب جا کے اس کے سارے معاملات ٹھیک ہوتا ہے. پھر وہ مجھے کال کرتا ہے اور پھر مجھے یہ سٹوری سناتا ہے کہ ڈاکٹر کاشف, جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, اور میں نے اس ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہے. میری امی وہ پروفیسر ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, اور اپنا حیدرآباد کا ایک بہت فیمس کالج ہے, وہاں پر وہ ایز اے پروفیسر تھی, اور ساتھ میں ان کو ہاسٹل انچارج کی بھی ذمہ داریاں دی ہوئی تھی.
تو مجھے یاد ہے ہم لوگ چھوٹے تھے بہت, امی والے حج پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے. جب امی والے حج پہ گئے تو امی نے جو وہاں کی وارڈن تھی ان سے بات کر کے, کالج کے انتظامیہ سے بات کر کے, ہم جو 4 بچے تھے, ایک میری بہن, ہم 3 بھائی, تو ہم لوگوں کو امی کو جو آفس دیا ہوا تھا, جو روم دیا ہوا تھا, ہمیں وہاں پر رہنے کی پرمیشن لی گئی, ٹھیک ہے نا, ہمیں رہانے کی پرمیشن لی گئی. اچھا, اب وہ وارڈن بہت اچھی ہوا کرتی تھی, ایجڈ ہوا کرتی تھی, لیکن مطلب ایک وہ نہیں جس میں نانی کی فیل آتی ہے جس میں سے, تو اور خیال رکھنے والی اور ہر چیز ٹھیک. اچھا, امی والے حج پہ گئے تو تقریباً ان کا ٹرپ تھا کوئی 15 سے 18 دنوں کا, اور ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوا کرتے تھے. میرے خیال سے شاید میں تھا 7 سال کا, 8 سال کا, اس طریقے سے. تو اس طریقے سے پھر وہ دوسرے بہن بھائی. کاشف, وہ کالج, میں یہ بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے میں کس کالج کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ حیدرآباد کا بڑا فیمس کالج ہے, اور وہ بنا ہوا ہی قبرستان کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. وہ ایریا بھی ایسا ہی ہے, ایریا ویسا. اچھا, وہاں پر ابھی بھی بہت ساری اندر قبریں ہیں, جن میں سے 1-2 جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں, مطلب بڑے نیک بندے ہیں کوئی. اچھا, ہم لوگ اس ہاسٹل میں رہ رہے تھے, تو کیا ہوتا تھا کہ جو امی کو روم دیا ہوا تھا آفس کا, تو اس میں ایک ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا نا, ایک واش روم تھا, نہانے کی جگہ وہ ہوتی تھی اور ٹوائلٹ بھی وہی ہوتا تھا. تو ہوا یوں کہ ایک دن اب میں اسکول سے آیا تو مجھے بڑی زور سے نا پیشاب آیا, یار پیشاب کرنا ہے بس. اب وہ واش روم میں پہلے سے ہی ایک بھائی گھس گیا اندر, وہ جب تک نکلے, اب ایمرجنسی شدید, میں نے کہا لالا بھاگ. اچھا, یہ ہاسٹل بہت بڑا ہے, مطلب اگر آپ ہاسٹل, مجھے ابھی تک یاد ہے, لوہے کی جالیاں ہوتی تھیں, گھڑچ کر کے جو جالیاں کھلتی ہیں, آپ اس دروازے سے انٹر ہوتے تھے, تو انٹر ہوتے کے ساتھ ہی لیفٹ سائڈ پہ پانی کا کولر ہوا کرتا تھا, اور اس کے ساتھ پہ سیڑھیاں ہوتی تھیں جو اوپر جاتی تھی, ان سیڑھیوں کے نیچے پانی کا کولر لگا ہوتا تھا. ہم وہاں سے کراس کر کے سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے, سب سے پہلا کمرہ جو ہوتا تھا, سیڑھی اوپر نہیں چاہ رہے ہیں, ہم نے صرف سیڑھیوں کو کراس کیا, تو لیفٹ سائڈ پہ ایک سیڑھیاں اوپر جا رہی ہے, سیڑھیوں کے پورشن کو آپ چھوڑ کے جو پہلا کمرہ آ رہا ہے وہ امی کا آفس کا ہوتا تھا, ہم لوگ اس کمرے میں رہتے تھے. لیکن ہمارا آج تک, مطلب ہم وہاں پر اگر اس دن میں, ان دنوں میں 15 سے 18 دن رہے, تو ہم کبھی بھی ہاسٹل میں آگے تک نہیں گئے, اتنا ہمیں ڈر خوف لگتا تھا. آپ یہاں سے اگر دیکھو گے نا, تو لمبا بڑا کوریڈور, اور صرف وہ ہوتے تھے کمرے اور خاموشی. مانا آج تک وہاں پہ جب ہم لوگ باہر کرکٹ کھیلتے تھے, باہر اس کے باہر ایک بڑا پیسیج ہوتا تھا, تو ہم چھوٹے بچے ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے وہاں پر, تو لڑکیاں اس وقت ہم دیکھتے تھے, کھانے کے ٹائم پہ لڑکیاں آتی تھیں, لیکن پھر جب اندر جاتے تھے تو بالکل سناٹا, بالکل خالی. کاشف, ہمارا دم, مطلب یہ ہوتا تھا نا, دم جاتا تھا کہ یار اس طرف آگے دیکھو بھی نہیں, بالکل سناٹا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر کیا ہوا, میرے کو لگا پیشاب, میں نے کہا یہاں پر یہ واش روم تو بزی ہے, اوپر بھی تو ہاسٹل ہی ہوگا نا, مطلب سیڑھیاں اوپر ہے, اوپر بھی ہاسٹل ہے, چلو اوپر چلا جاتا ہوں, اوپر والی آفس میں جا کے پیشاب کر لیتا ہوں. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم وہ اسٹیئرز اوپر چڑھ گیا, کسی کو پتہ نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن وہ اوپر گیا نا, اوپر ٹوٹل کھنڈر تھا, ٹوٹل کھنڈر تھا. ایک ہوتا ہے پیسج, جیسے آپ سیڑھیوں کو یوں اوپر چڑھے, پھر آپ نے یوں ٹرن کیا, واپس سیڑھیاں اوپر آ گئی, اور اس کے بعد پھر آپ یہاں دیکھ رہے ہو تو پورا کوریڈور ہے. لیکن پھر وہ دوسرا پیسج جو تھا نا, یوں جا کر جو کمرے کے ساتھ کا پیسج تھا, جو سیڑھیوں کے اوپر والا پورشن ہوا کرتا تھا, وہاں پہ ساری وہ لکڑیاں اور ملبہ اس طرح کا پڑا ہوا تھا. میں نے کہا لالا آپ کام چھڑاؤ, چلو. میں نے وہیں پر ہی نا پیشاب کرنا بھی شروع کیا. کاشف, اس فلور پہ کوئی نہیں تھا, صرف کمرے نظر آتے تھے آپ کو, دور تک اندھیرا, مطلب دوپہر کے ٹائم پہ بھی آپ کو صرف اندھیرا نظر آتا تھا. اچھا, وہاں پر وہ پرانے زمانے کی کھڑکیاں ہوتی تھی, گرلیں پرانے زمانے کی, دروازے پرانے زمانے کے, اور پرانے زمانے میں آپ نے دروازوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا, اس کے ساتھ جو جالی کا دروازہ ہوتا تھا وہ یوں کر کے بند ہوتا تھا, ٹھیک ہے, پھر یوں کر کے کھلتا تھا, 2 دروازے ہوتے تھے, اور ان دروازوں میں لگا ہوتا تھا اسپرنگ. بھائی وہ دروازہ باقاعدہ جیسے نہیں کسی نے کھولا ہو
اور اس کے بعد چھوڑا ہو ڈز. بابا میں نے تو کہا لالا آج بھاگ دوڑ. پھر میں وہاں سے بھاگا ہوں, حالانکہ اوپر کسی کی رہائش نہیں تھی, اوپر کوئی بھی نہیں رہتا تھا, لیکن میں جو وہاں سے بھاگا, میں نے کہا بابا اب میں اوپر جاؤں گا ہی. پھر میں نے وارڈن سے پوچھا, میں نے کہا اوپر کون رہتا ہے؟ کہ اوپر تو سالوں سے بند ہے, صرف کچرا ہے, فرنیچر پڑا ہوا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب میں نے وہ جو وقت دیکھا نا, اور ہم لوگ وہاں پہ 16-18 دن وہاں پہ رہے, لیکن مغرب کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نہیں نکلتے تھے کمرے سے باہر, اپنے کمرے میں ہوتے تھے. اچھی ہوتا ہے ایسی چیزیں, ایسی جگہیں جہاں پر ویرانہ سناٹا, کبھی کبھی اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ بھی آپ کو ڈرا رہا ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. اتنی خاموشی ہوتی ہے. اچھا ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ڈاکٹر صاحب. میں ابھی بھی شاید یہ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے, میں تھوڑا سا کمر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں, بڑی خطرناک قسم کی چک آئی ہوئی ہے. میں سمجھ لیں کہ آج 5ویں دن کے بعد میں ابھی آ کے بیٹھنے جیسا ہوا ہوں, اور یہ میں سٹوری کر رہا ہوں. اچھا میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل نارمل تھا. میں نہا رہا تھا, اور نہاتے وقت میں نے صرف جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ آگے کیا ہے جس طرح شیمپو اٹھانے کے لیے, تو میرے کو چک پڑی بیک میں, اور میں اسی وقت یوں نہیں, بالکل جس طرح سانس رک جاتا ہو, کسی نے آپ کو یوں کھینچ دیا ہو. 6 دن میرے کو ایسا لگا ہے کاشف کہ جیسے میری بیک بون میں کسی نے یوں سریا گھسا دیا ہو, بالکل کمر یوں سیدھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ایک نارمل چیز ہے, ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے کچھ نہیں ہو, کیونکہ باتھ روم میں اکثر مخلوق تو ہوتی ہے. تو میرے کو لگا شاید اس طرح کچھ ہے, لیکن خیر اللہ معاف کرے. میں کل نہا رہا تھا, میں نے کل ایک چیز نوٹس کی, میرے جسم پر بغیر کسی چوٹ کے نشان ہے. اور اس کی ایک نشانی میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھو, یہ دیکھ رہا ہے, ہاں نیل ہے نا. مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی ہے, اس طرح کے میرے باڈی پر 4-5 نشان ہیں. نیل ہے, یہاں پر ہے, پیچھے ہے, اس طرف ہے, اور مطلب یہ 4-5 نشان ہیں. کوئی چوٹ نہیں لگی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے تو نے جو ہے نا باتھ روم میں جیسے ہم دعا پڑھ کے نہیں جاتے ہیں اور آواز مار کے نہیں جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہو. لیکن آج کافی بہتر ہو. آج بہتر ہو, اللہ خیر کرے گا. الحمدللہ. آج بیٹھنے جیسا. اللہ تمہیں اپنے زمان میں رکھے. آمین. ڈاکٹر صاحب تمہیں میسیج بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں آج کل تو. بڑے پیار بھرے میسیجز مجھے کسی نے انسٹاگرام پہ بھیجے. ہاں تو اللہ اور ان کو بھی ہدایت دے گا. آمین. کسی ایک دوست نے پہلے ایک مجھے میسیجز آ رہے تھے انسٹاگرام پر, اور اس پہ انسٹاگرام پہ میسیجز تھے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ انسٹاگرام آج کل ایکٹیو نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہے, سب کچھ ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. حالانکہ اب تو میں پوسٹ وغیرہ سب کر رہا ہوں. نہیں یہ میسیجز پرانے ہیں. اچھا. اس کے بعد پھر کافی وقت کے بعد پھر میسیجز آئے کہ بھائی آپ لوگوں کی جن سٹوریز نہیں آ رہی ہے. بیچ میں بھی ہم نے گیپ لیا ہوا تھا, تو اس کا بھی میں نے ان کو رپلائی دیا, بڑا ڈیسنٹ سا رپلائی تھا, آپ کے سامنے ہو. تو اس کے پیچھے سے نا کسی مرد کی آواز آئی ہے, اور وہ گالی میں نا. تو میں نے کہا یار ایسا میں نے کیا جواب دیا, میں نے تو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا ہے, لیکن ان رپلائی یہ مجھے اتنا بڑا پیار بھرا میسیج کیوں دیا. مطلب تھا چھوٹا سا, اور 3 لفظ تھے. تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب اور میں یہی بات کر رہے تھے, ہم ہارر اسٹوری سے کامیڈی شو میں چلے گئے. ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب وہ تو ٹھیک ہے, یہ بات میسیج والے کے اور میرے بیچ میں تھی, لیکن میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب میں جو آگے بدنام ہونے جا رہا ہوں اللہ خیر کرے گا. یہ بات محلے کے باہر دی جائے گی. چلے جی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم لیں گے آپ لوگوں سے اجازت. ہماری طرف سے سیاح بابا اللہ حافظ. یار گالی نہ دیا کرو یار. 2 تو اچھی علی دیا کرو.